अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता खासतौर पर शाम की सूरत हाल, यमन की सूरत हाल, लुबनान की सूरत हाल और सबसे बड़ी ये कि फ़लस्तीन के हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। इसराइल की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत बढ़ गई हैं और आम जो अवामी जो मकामात है उसको इसराइल सबसे ज़्यादा निशाना बना रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी जो कार्रवाइयाँ इसराइल की जानिब से की गई हैं फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाकों में, ख़ास तौर पर जबालिया में, गज़ा में, मगरबी किनारे में और रिफ़ा के इलाकों में, उसमें तकरीबन 60 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, जिसमें 100 से ज़ायद ज़ख्मी है, जिनमें आम जो लोग हैं, बच्चे और ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद ही शामिल है। ये बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की गई, ख़ास तौर पर शुजाइया के इलाके में इजरायली तैयारों ने एक मवासलाती कंपनी पर फ़ज़ाई हमला किया था, जिसके नतीजे में उसके टावर पर काम करने वाले 4 मुलाजमीन भी वहाँ पर शदीद ज़ख्मी और कुछ शहीद हो गए थे। इसके साथ ही मगरबी किनारे में 2 बच्चों समेत 3 फ़लस्तीनी वहाँ भी शहीद हो चुके थे। और गुज़िश्ता 24 घंटों में इसराइल के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं अल-क़स्साम ब्रिगेड की, अल-कुद्स ब्रिगेड की जानिब से, उसमें भी 6 से ज़ायद इजरायली फ़ौजी हलाक हो चुके और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। शुमाली गज़ा में हमास का एक हमला हुआ था जिसमें 3 इजरायली फ़ौजी वहाँ भी हलाक हो चुके थे, जबकि एक इजरायली जो एहलकार था वहाँ भी वो ज़ख्मी हो चुका था। इन एहलकारों के हवाले से इसराइल की जो मीडिया है, इसराइल की जो फोर्सेस है, उन्होंने भी एतराफ़ किया है कि उनकी इतनी ज़्यादा एक ही दिन के अंदर उनकी हलाकतें वहाँ पर हो गई हैं। ये जो तेज़ी आ गई है गज़ा के अंदर दोनों तरफ से, ख़ासतौर पर हमास की तरफ से भी, इसराइल की तरफ से भी, उसकी वजूहात के हवाले से अगर कहा जाए तो एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन मुज़ाकरात में अपने जो शराइत है उनको तस्लीम कराने के लिए इसराइल की जानिब से अपनी ऑफेंसिव का जो सिलसिला जो है वो बहुत तेज़ कर दिया गया है फ़लस्तीन के मुख्तलिफ़ इलाकों पर। लेकिन अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ भी इसी तरीके से बहुत तेज़ी के साथ की जा रही है। ख़ास तौर पर मोहम्मद अल-सनवार की क़यादत में जो फोर्सेस हैं वो मुसलसल इसराइल के ख़िलाफ़ हमले कर रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्टिक्स जो है वो यूज़ किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर अचानक से एम्बुश किया जा रहा है, गोरिल्ला जो जंग है वो की जा रही है, वो मलबे में कहीं छुपे हुए होते हैं और उसके बाद से जो ही इसराइली फोर्सेस की कॉन्वॉयस वहाँ आते हैं तो उनके ऊपर हमले किए जाते हैं। स्नाइपर्स जो हैं वो उनके अपने बनाए हुए स्नाइपिंग जो मशीन्स हैं उनके ज़रिए वो हमला कर देते हैं, दूर से वो छुप के कहीं किसी गिरे हुए मकान के मलबे के अंदर से वो निशाना बनाकर इसराइली फोर्सेस को शूट कर देते हैं। उसके नतीजे में उनकी हलाकतें होती हैं। इसके साथ ही वो डिवाइसेस जो है उनके जो मिलिट्री कॉन्वॉयस होते हैं उनके रास्ते में उसको लगाया हुआ होता है, वो फटने के नतीजे में उनके बहुत ज़्यादा इसराइली फोर्सेस के, ख़ासतौर पर उनकी जो बड़ी जो गाड़ियां हैं, आर्मर व्हीकल्स हैं, वो तबाह हो जाती हैं। फिर उनकी मरकावा टैंक्स हैं वो तबाह हो जाती हैं, जिनमें उनको बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जो फ़िदाई जो फोर्स है उनकी एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त इसराइल के मुख्तलिफ़ इलाकों में वो घुसी हुई है। उनको जो ही मौका मिलता है वो अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम दे देते हैं, जिसमें रैम्पिंग के जो वाक़यात होते हैं वो इन फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की जानिब से की जाती हैं। मुख्तलिफ़ इलाकों में फायरिंग की जाती है, चाकू और दीगर से जो उनके पास असला अवेलेबल होता है उसके साथ वो डीप इनसाइड इसराइल में जाकर ना मुख्तलिफ़ शहरी इलाकों में, रश वाले इलाकों में जाकर वो अपनी कार्रवाई अंजाम देते हैं। उसके बाद से वो उसी रश का फ़ायदा उठा कर गायब हो जाते हैं और इसराइल की जो एजेंसियाँ हैं, इसराइल की फोर्सेस हैं, उनको कुछ पता नहीं कर पाता। बहरहाल जो यरगमालियों की जो डील है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, हमास के दरमियान, वो डील चल रही है, उसके हवाले से मुज़ाकरात का सिलसिला चल रहा है। लेकिन इसराइल की जानिब से जिस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म के शराइत उसमें डालकर उसको रोकने की जो कोशिशें की जा रही है, इसके नतीजे में ख़ुद इसराइल के लिए मसाइल क्रिएट होते जा रहे हैं, क्योंकि तलबीब के अंदर लाखों लोगों का एक इज्तिमा है जो कि मुसलसल वो एहतजाज कर रहे हैं। वो लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं नेतन्याहू के घर की तरफ, ताकि उसको निकाल कर उसको इबरतनाक सज़ा दी जा सके, क्योंकि उनके प्यारों को लाने में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो बेंजामिन नेतन्याहू को वो समझते हैं और उसको ओवरथ्रो करना चाहते हैं, वो उसको हुकूमत से बाहर करना चाहते हैं और एक मुतदिल हुकूमत लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं, वो मुतालिबा करते हैं कि हमारे प्यारों को आखिर तुम लोग क्यों नहीं लाते हैं हमास से छुड़ाकर, और हमास के साथ डील करने में तुम लोगों को मसला क्या है, क्यों डील नहीं करते? जब वो छोड़ना चाह रहे हैं तो आप उनके साथ डील कर रहे हैं, उनके इलाकों को खाली क्यों नहीं करते? इतना सारी जो तबाही आपने कर दिया वो क्या कम है कि अब भी
اس علاقے کے اوپر آب و خون کے جو بارش ہے وہ کر رہے ہیں، تو آپ چھوڑ دیں ان کی جان اور ان سے ہمارے قیدیوں کی رہائی کے لیے آپ بات چیت کریں اور فوری طور پر رہائی کو واپس جو قیدی ہیں ان کو واپس لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ تل ابیب کی جو سڑکیں ہیں وہ مسلسل طور پر کئی دنوں سے بند پڑی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر آمد و رفت کا جو سلسلہ ہے وہ بند پڑا ہوا ہے، وہ جیم ہوا ہے اور لوگوں کا باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ دوسری طرف جو یمن اور مختلف علاقوں سے جو حملے کیے جا رہے ہیں، ایون غزہ کے اندر سے جو راکٹ اور میزائل باری ہو رہی ہے اسرائیل کے مختلف علاقوں کے اوپر، تل ابیب کے اوپر ڈیپ انسائڈ ہو رہی ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں بھی ان کو جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے، اس کے حوالے سے وہاں جو اسرائیل کے اندر جو انرسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں مزید خطرناک ہونے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ان کے جو حکومت کے جو انتہا پسند جو وزراء ہیں، جو ان کی وار کیبنٹ ہے، ان کی جو دھمکیوں کا سلسلہ ہے وہ بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ نیتن یاہو کا تو آپ کو پتہ ہے، ان کے اس کے بعد اس کے جو دو تین جو اس کے وزیر ہیں، جیسے سموٹرچ ہیں، بن گوئر ہیں، اس کے ساتھ ہی ان کے جو ابھی اسرائیل کارٹس ہے، یہ جو لوگ ہیں وہ وار مونگرنگ وہ چاہ رہے ہوتے ہیں، یہ وار مونگرس ہیں اور چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مسلسل جنگ میں رہیں، وہ اس تمام جو ریجن کو فتح کریں اور گریٹر اسرائیل کا وہ بھی میں بتاؤں گا گریٹر اسرائیل کا کے بارے میں کیا وہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے سموٹرچ نے ایک دوبارہ سے ایک دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ہم غزہ پر مکمل قبضہ حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج طویل عرصے تک غزہ میں موجود رہے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ غزہ کو قبضہ اس پہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے۔ بینجامن نیتن یاہو وزیر اعظم اسرائیل، انہوں نے باقاعدہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کر دیا ہے، جس میں آپ کو میں بتا دوں اردن ہے، شام ہے، لبنان ہے اور دیگر عرب ممالک ہیں، ان کو باقاعدہ گریٹر اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ سعودی عرب، قطر، اردن، عرب امارات، سارے نقشے یہ سارے ممالک ان کے نقشے کے اندر آتے ہیں۔ میں نے کل آپ کو بتایا تھا جس طریقے سے جو ایکسپینشنسٹ ریاست کی بات کی تھی مشرق وسطیٰ کے اندر، اب ایک نہیں وہاں پر دو ایکسپینشنسٹ ریاستوں کی بات ہو گئی تھی۔ اسرائیل جو ہے وہ ترکی کو ایکسپینشنسٹ ریاست کہہ رہا ہے، جو کہ اپنے سلطنت عثمانیہ کی ریوائول چاہ رہا ہے، اور ترکی جو ہے اور اسرائیل کے حوالے سے تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایکسپینشنسٹ ریاست ہے، اس کا ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا، وہ برملا اس کا اظہار بھی کرتا ہے۔ تو اب جو ہے بینجامن نیتن یاہو نے اس کا باقاعدہ نقشہ جاری کر دیا ہے، جس کے بعد سے سعودی عرب، قطر، اردن، متحدہ عرب امارات، یہ سارے ممالک جو کہ اس سے ممکنہ ان کے جو نقشے کے اندر موجود ہیں وہ بڑے وہ لال پیلے ہوئے ہیں، بہت غصے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یار ہم اس طرح کے کسی نقشے کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اور یہ جو اس طرح کے جو نقشے ہیں وہ عالمی جو امن ہے اس کے لیے شدید نقصان دہ۔ خاص طور پر سعودی عرب کے وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بے بنیاد اور انتہا پسند اقدامات اسرائیلی حکام کے غاصبانہ ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایسے اقدامات قبضے کو مستحکم کرنے، ریاستوں کی خود مختاری پر حملے اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ عالمی برادری خطے کے ممالک اور عوام پر جاری اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے۔ آپ کیوں نہیں کردار ادا کرتے بھائی؟ عالمی دنیا سے کردار ادا کرتے ہیں اور خود پیچھے سے آپ ان کے ساتھ تجارتیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے جا رہے ہیں۔ آپ دوستیاں بڑھاتے جائیں اور وہ آپ سے جو چاہ رہا ہے وہ تو آپ کو بتا دیا انہوں نے۔ قطر کا کہنا ہے کہ بھی ان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسرائیل کا جو اقدام ہے وہ دوسرے ممالک کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس کے لیے یہ شہ کس نے دیا اس کو، یہ طاقت کس نے دیا اس کو؟ اگر ہمارے جو عرب ممالک ہیں، ہمارے دوست جو بھائی ہیں، وہ اگر آنکھیں دکھانا شروع کر دیں، وہ مقاومت کی حمایت کرے، نہ کہ اس کی اسرائیل کی حمایت کرے، ظلم کی حمایت کریں، جارحیت کی حمایت کرے، تو ان کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ اگر وہ ظلم کی حمایت کریں گے، جارحیت کی مزاحمت حمایت کریں گے، وہ اسرائیل کو راستے فراہم کریں گے کہ وہ مسلمان ممالک کو تاراج کرتے رہیں، وہ شام کو تاراج کرے، وہ لبنان کو تاراج کرے، وہ جا کر یمن کو تاراج کرے۔ اگر ہم اس میں اگر اسرائیل کا دست و بازو بنیں گے تو پھر لامحالہ ہمارے لیے تو مشکلات تو ہیں، کیونکہ اسرائیل کے گریٹر نقشے میں ہم یہ جو سارے عرب ممالک ہیں وہ ہیں۔
تو آگے آنے والا دور جو ہے ان ممالک کے لیے بہت مشکل دور ہے. ان کو ابھی سے ہی اپنے راستے کا متعین کرنا پڑے گا اور اسرائیل کے حوالے سے اپنی پالیسی کو واضح کرنے پڑے گی کہ اسرائیل جو ہے وہ ان ممالک کا دوست نہیں ہے. اسرائیل ان ممالک کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے. ان ممالک کو وہ اپنے گریٹر اسرائیل کے اب نقشے میں ڈال دیا ہے. تو آنے والے دنوں میں اس نقشے میں رہنا ہے یا پھر اس نقشے کو فالس بنانا ہے، وہ یہ جو بال ہے وہ اب ان ممالک کے کورٹ میں ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. یروشلم پوسٹ نے ایک خبر دی ہے کہ اسرائیل کو ترکی کے ساتھ جنگ کی تیاری کرنی چاہیے. اس اخبار کی رپورٹ کے مطابق انقرہ کی سلطنت عثمانیہ کی اثر و رسوخ بحال کرنے کی خواہش اسرائیل کے ساتھ تصادم کو جنم دے سکتی ہے، جو بعد میں بڑا تنازع بن سکتا ہے. اب دیکھا یہ چیز ہے اصل. اب یہ آپ اس چیز کو سمجھے جس طریقے سے وہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہے اسرائیل کی جانب سے، جس طریقے سے جو سلطنت عثمانیہ کے ریوائول کو روکنے کے حوالے سے اور اس حوالے سے وہ اب باقاعدہ ترکی کے ساتھ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ترکی جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کی ریوائول کے لیے اپنے اقدامات کرے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے ہم ان کا سر توڑ دیں تاکہ یہ چیزیں ہی نہ ختم ہو جائے. تو یہ اسرائیل دیکھیں پری ایمپٹیو اسٹرائک کرنا چاہ رہا ہے، پری ایمپٹیو اسٹرائک کر رہا تاکہ یہ جو چیزیں ہیں گریٹر جو اسرائیل کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں آ جائیں گی، چاہے وہ سلطنت عثمانیہ کی شکل میں آ جائیں، ان سب کو ختم کرنا ہے تاکہ ہمارا راستہ جو ہے وہ صاف ستھرا رہے اور ہم اپنے گریٹر اسرائیل کو بنا سکیں. یہ آگے آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ آپ جو مسلم ممالک ہیں وہ کس طریقے سے گریٹر اسرائیل کے اس کانسیپٹ کو ختم کرتے ہیں. یمن پر ایک بار پھر امریکی اتحاد کی جانب سے بہت بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے، خاص طور پر 3 مختلف صوبوں کے اوپر حملے کیے گئے ہیں. اس میں حدیدہ کے شہر الہیہ میں حملہ کیا گیا ہے. صنعاء کے جنوب میں جربن کا ایک علاقہ ہے، اس کو حملے کا نشانہ بنایا گیا، اور صوبہ عمران کے شہر حرفسیس فیان اس کے اوپر حملے کیے گئے ہیں. بڑے پیمانے پر حملے کیے گئے ہیں جس کے نتیجے میں وہاں پر کافی زیادہ انفراسٹرکچر کے نقصانات سامنے ہیں، لیکن شہادتیں ہلاکتیں کتنی ہوئی ہیں اس حوالے سے ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. اور یہ جو امریکی اور برطانوی طیاروں کی جانب سے اس حملوں میں کیا انہوں نے اپنے اہداف کو اچیو کر سکے ہیں یا نہیں کر سکے، اس حوالے سے ابھی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. لیکن 3 صوبوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، بڑے پیمانے پر یہ حملے ہوئے ہیں اور ان کی جو تفصیلات ہیں وہ آنے والے گھنٹوں میں سامنے آ جائیں گے. بہرحال رخ کرتے ہیں لبنان کے. تو لبنان میں تقریباً 2 سال بعد 2.5 سال بعد پریزیڈنشل انتخابات ہو رہے ہیں. وہاں پر جو انتخابات صدارتی جو کرسی تھی وہ کافی عرصے سے تقریباً 2.5 سال سے خالی پڑی ہوئی تھی. اب وہاں پر انتخابات آج ہو رہے ہیں اور اس حوالے سے جو کینڈیڈیٹس تھے، خاص طور پر یہ جو عیسائی برادری ہوتی ہے ان کا پریزیڈنٹ ان میں سے چنا جاتا ہے. تو ابھی جو اس میں امیدوار سامنے آئے ہیں اس میں ایک امریکہ اور سعودی عرب اور مغربی ممالک کے حمایت یافتہ ایک جو موجودہ آرمی چیف ہے جنرل جوزف اون، وہ ایک کافی پاورفل امیدوار تھے. دوسرے جو ان کے حزب اللہ اور عمل ملیشیا کے جو حمایت یافتہ تھے المردہ تحریک کے رہنما سلیمان فرنجیا وہ کل انتخابات سے دستبردار ہو گئے تھے. اب جو انتخابی جو دنگل ہے وہ ہے جنرل جوزف اون کے درمیان، جہاد ازور اور الیاس البیسری کے درمیان. یہ 3 امیدوار میدان میں ہیں. جو آج انتخابات ہوئے ہیں تو اس میں پارلیمان کے 128 ووٹوں میں سے 86 ووٹ جو تھے وہ جنرل جوزف اون کو پریزیڈنٹ بننے کے لیے درکار تھے، لیکن جوزف اون جو ہے صرف 71 ووٹ حاصل کر سکے، جس کے نتیجے میں جو انتخابات ہیں وہ دوسرے مرحلے کے لیے ملتوی کر دیے گئے. یعنی یہ 2 سے 3 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیے گئے تھے، 2 گھنٹے کے لیے. اس وقت بہرحال وہاں پر ووٹنگ ہو رہی ہوگی، جو ہی اس کے تفصیلات سامنے آئیں گے وہ ہم آپ کو بتا سکیں گے. بہرحال جو پہلے مرحلہ تھا، آج جو ووٹنگ ہوئی تھی اس کے پہلے مرحلے میں جو مضبوط ترین امیدوار تھے جو کہ امریکی، سعودی اور مغرب کے حمایت یافتہ تھے جنرل جوزف اون، وہ 128 میں سے ٹوٹل 71 ووٹ حاصل کر سکے ہیں. ان کو صدر بننے کے لیے 86 ووٹوں کی ووٹ درکار ہیں. بہرحال یہ ابھی آنے والے وقتوں میں جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی انشاءاللہ وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے. دوسری طرف ایران اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے جو
جو بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی جانب سے خاص طور پر جو پیغمبر اعظم 19 جو مشقوں کا آغاز کیا گیا تھا، اب وہ اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں۔ اس تمام مشقوں کے دوران ایران کی جانب سے بڑے پیمانے پر اپنے اسلحے کا استعمال کیا گیا ہے، نئے سے نئے جو اسلحہ ہے وہ اس کی نمائش کی گئی ہے اور ان کی ٹیسٹنگ کی گئی ہے، خاص طور پر میزائل جو ٹیکنالوجی ہے اس کی ٹیسٹنگ کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ ملک کے مختلف علاقوں میں انہوں نے ڈپلائی بھی کیا ہے، خاص طور پر انہوں نے اپنے جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان کے ارد گرد بڑا زبردست قسم کا ایک حصار قائم کر دیا اور اس علاقے میں انہوں نے باقاعدہ نئے اور جدید ترین جو میزائلس ہیں وہ بھی نصب کر دیے ہیں۔ کل ہم نے اپنے ولاگ میں کہا تھا کہ ایک جدید ترین میزائل کا پہلی دفعہ انہوں نے تجربہ بھی کیا ہے جو کہ بڑا کامیاب ان کا تجربہ ہوا ہے۔ آج انہوں نے ایک جدید ترین خودکش ڈرون رضوان کی رونمائی کر دی ہے۔ یہ بہت ہی اہم ترین ڈرون ہے اور جدید ترین ڈرون ہے، یہ پہلی دفعہ اس کو دنیا کے سامنے لایا گیا ہے۔ یہ ڈرون اس کی جو پرواز کی حد ہے وہ 20 کلومیٹر ہے اور پرواز کا دورانیہ 20 منٹ کے اس پہ ہے۔ لانچر سے چھوڑنے کے بعد ڈرون جو ہے وہ اس کے جو طیارے کے سامنے جو کیمرہ لگا ہوا ہے اس سے باقاعدہ وہ جاتا ہے اپنے ہدف کی طرف، تو اپنے اس سے نکالے گئے جو ویژولس ہے وہ اپنے آپریٹر کو فوری طور پر وہ سینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ سے سامنے آ رہی ہیں۔ بہرحال اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ اپنے عروج پر ہے۔ ان دونوں کے درمیان کسی بھی وقت جنگ کے شعلے بڑھ سکتے ہیں۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔